बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, गेम बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान साहब के हवाले से बेतहाशा इंकशाफात किए जा रहे थे कि इमरान खान को आप जेल के अंदर डालेंगे, वो डर जाएगा, उसके हिसाब जो हैं वो टूट जाएंगे। और वो जब शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा, वो अभी तक डील नहीं कर रहा, वो डट कर खड़ा हुआ है, वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है कि मैं ताकतवरों के सामने सजदा नहीं करूंगा। देयर इज नो गॉड बट वन, मेरा खुदा एक है, मैं उनके सामने जो है वो झुकता हूं, मैं इन ताकतवरों की बात नहीं करूंगा। खान साहब ने बड़ा दो टोक और कैटेगोरिकली पैगाम वहां पर पहुंचा दिया। और जेल में जब सख्तियां मजीद बढ़ाई गई, इमरान खान साहब मजीद मजबूत बनकर सामने आए। अब जनाब कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं कि ताकतवरों ने अब सरेंडर करना शुरू कर दिया है और अब वो बाकायदा तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रिहाई की खबर है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और अडयाला जेल को खुदा हाफिज कहने का वक्त आन पहुंचा है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं, उनका पैगाम आज पहुंचा है अडयाला जेल में। ये मामला और माजरा क्या है, पैगाम लेकर जाने वाला कौन है, और जो पैगाम लेकर गया वो खुद 2 दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ और डीजीसी से मुलाकात करके गया। इमरान खान साहब के साथ अहम तरीन मुलाकात अडयाला जेल में, बड़ी अहम डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर अचानक से गेम कैसे पलटा खा गई, कैसे अचानक से जनाब हवाओं का रुख बदला, विद इन नो सेकंड्स जो है खान साहब की जेल से रिहाई होना, उनको कहां पर मुंतकिल करना है, ये मामला और माजरा क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सियासत तो होती रहेगी और पाकिस्तान की सियासत में तो अब जो मार कुटाई, जो दंगे फसाद, जो इंतशार और जो जुल्म बरबरीत की इंतहा की गई पिछले 2 सालों से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और फिर निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी ने जो यहाँ पर कत्ल वारत शुरू कर दी, जो इज़मान पार्क के बाहर इमरान खान साहब के घर में 48 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा, 69 लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिले शाह का कत्ल हुआ, ये मोहसिन नकवी की हुकूमत के अंदर हुआ। और मोहसिन नकवी को इसका रिवार्ड यह दिया गया कि उसको इतना बड़ा ओहदा दाखिला बनाया गया, अब उसको सेनेटर बनाया जा रहा है। अब ताकतवरों के आशीर्वाद से वो शख्स जो है वो सेनेटर बनेगा और उसको जितना बड़ा यहाँ पर बेहुदा शख्स होगा, जो जितना बड़ा जालिम होगा, जो जितना बड़ा यजीद होगा, उसको उतना बड़ा ओहदा पाकिस्तान में मिल जाएगा। और अगर आप ये सोचें कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है और पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज है, यानी कि नून लीग पंजाब और वफाक में हुकूमत कर रही है। अब आपने यहाँ पर यह सोचना है कि क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मर्जी की काबीना यहाँ पर मौजूद है? मोहसिन नकवी किसका बंदा है? मोहम्मद औरंगजेब जिसको आपने वज़ीर खजाना लगाया वो किसका बंदा है? ख्वाजा आसिफ साहब खुद हमें ये फरमाया करते थे मीटिंग्स के अंदर बैठकर, मैं खुद उसका शायद हूं, मैं वहां पर मौजूद था। ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते थे कि वज़ीर दिफा तो मैं हूं, लेकिन मैं दिफा के मामला नहीं देख रहा, ये गेम मेरे हाथ में नहीं है, ये तो गेम बहुत ऊपर की है, ये सब कुछ हम कंट्रोल नहीं करते। यानी कि पाकिस्तान का सिटिंग मिनिस्टर वज़ीर दिफा जिसके नीचे आर्मी चीफ का ओहदा आता है, वो जब ये बात कर रहा हो तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हालात जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, काबीना किसने बनाई है, पंजाब की काबीना कौन बनाने वाला है, और स्पीकर पंजाब असम्बली जो मोहम्मद अहमद खान है उसको कौन लाया है, उसके ताल्लुकात किसके साथ थे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मार्शल लॉ के दौर में शायद ऐसा हुआ होगा और उसके बाद आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं। तो खैर, मरियम नवाज जो है उन्होंने कल बड़ी एक अच्छी तारीख रकम की है और बड़ी खुशी हुई है देखकर कि मलिका बुखारी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरी बहन जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं और उनको बैरून मुल्क जाना है, लेकिन उनका नाम जो है वो ईसीएल में शामिल है। उन्होंने मरियम नवाज से दरख्वास्त की, उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की, इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो है वो टैग किया, सब इदारों को टैग करके उन्होंने जनाब ये अपनी पूरी दरख्वास्त लिखी। उसके बाद फौरी तौर पर मरियम नवाज ने रीट्वीट किया और कहा कि जो है मलिका बुखारी का नाम जो है वो ईसीएल से निकालना चाहिए। मलिका बुखारी आप सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गई। इमरान खान साहब ने उनके बारे में कहा था कि मलिका बुखारी को आपने कुछ नहीं कहना और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए जो है वो खुले हुए हैं। तो अब जनाब उनको अपनी बहन की इजाज़त के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त जो है वो मिल गई है। तो ये एक अच्छा जेस्चर मरियम नवाज ने दिया, एक अच्छा ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि चले कुछ तो इज्जत बाकी अभी सियासत के अंदर, कहीं तो एहसास हो रहा है। हालांकि मरियम नवाज जैसी ओहदा संभाला, इनको सलामी देने के लिए एंकर इमरान खान रियाज को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज जो है वो बदले की आग में जल रही है। दायर है, औरत की एक नेचर है कि वो
ہمیشہ سے ایسے کرتی بھی ہے اور پھر عورت کے اندر یہ فطرتاً بات ہے کہ وہ بدلہ لینے کی آگ ہمیشہ جلتی ہے، تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا جیسا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سنی اتحاد کونسل نے جو گیمیں کی، جو ان کے سربراہ نے گیمیں کی کہ جو مخصوص نشستوں کی فہرست ہے وہ جمع نہیں کروائے گی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں ان کی جانب سے۔ اور پھر اب معاملہ یہ کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ٹی وی چینلز پر، رؤف حسن صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور شعیب شاہین، کہ ہم نے جو اتحاد کیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ غلط فیصلہ تھا، عمران خان صاحب نے یہ غلط فیصلہ کیا، یعنی کہ یہ باتیں ہوئیں۔ تو اب جناب سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی کہ اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب بلے کا نشان واپس مل جائے گا سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف شورے کونسل کر سکتی ہے اور یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، پاکستان تحریک انصاف اراکین ہمارے پاس بانی پی ٹی کی امانت ہے، اور انہوں نے کہا کہ سنی کونسل میں شمولیت کا فیصلہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے ہوا، جنہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا آپ ان سے پوچھیں، میرا اپنا پارٹی ٹکٹ اور دیگر 23 ایم پی ایس کے لیے RO ٹکٹ نہیں ہی وصول نہیں کیے، مسئلہ آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعت میں رکھنا تھا، ہمارے پاس مستند اطلاعات تھی کہ ہمارے آزاد امیدواروں کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئندہ قوتوں کو کسی بھی جماعت کو کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جا سکے گا، اور اس لیے آزاد امیدواروں کو ایک سیاسی جماعت کی چھتری کی ضرورت تھی، اور دوسرا مخصوص نشستوں کا مسئلہ تھا، اور میں اپنی جماعت سے متعلق کوئی ایسی درخواست نہیں کی اور مجھے براہ راست گوہر علی خان، رؤف حسن، عمر ایوب کی جانب سے اپروچ کیا گیا، پھر جیل سے عمران خان جو ہیں ان کے میسیجز آئے، تو اس کے بعد جا کر میں نے سارا کچھ کیا، اور حامد رضا صاحب جو ہیں میں ان کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حامد رضا صاحب آپ جو فیصلہ آباد سے اپنی نشست جیتے ہیں وہ بھی عمران خان کی وجہ سے جیتے ہیں، آپ عمران خان کا نام لے کر جو ہے وہ آپ کو ووٹ حاصل ہوئے ہیں، آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، آپ عمران خان کے اوپر کسی بھی قسم کو الزام نہیں لگا سکتے کہ خان آپ کا جو ہے وہ تابع دار، آپ خان کے تابع دار ہیں، آپ سارے کھمبے تھے عمران خان۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب جو بڑی بڑکے مارا کرتا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ، اور وہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے شیر افضل مروت بیسیکلی، اب یہ بڑکے یہ مارا کرتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں نا 3-4 ماہ پہلے عوام ان کو جانتی تک نہیں تھی، عوام ان کے چہروں سے جو ہے وہ واقف نہیں تھی، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، جناب اس کے علاوہ شیر افضل مروت، یہ سارے کھمبے تھے، خان نے ان کھمبوں کو جتوایا، خان کے کھمبے جیت کے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور یہ کھمبوں کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی، لیکن یہ کھمبے سارے کے سارے مورے، سارے کے سارے مورے کے طور پر پاکستان تحریک انصاف میں انتشار پھیلانے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو خیر جناب اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑے خوفناک صورتحال میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، IMF اور پاکستان کی ڈیل، اور IMF وفد پاکستان پہنچا ہوا ہے اور یہ اسٹاف لیول معاہدہ پیر یا منگل کو ہونے کا امکان ہے، لیکن امریکہ میں ایک احتجاج ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو جو اوورسیز جو رہنما ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، انہوں نے IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی آرمی چیف جنرل عاصم صاحب کی تصاویریں تھیں، اور وہ تصاویریں وہاں پر چلائی گئیں اور کچھ باقاعدہ طور پر ایک وین آئی، اس میں ایڈ چلائی گئیں اور سارا اینٹی آرمی جو ہے وہ اس میں سلوگنز لگائے گئے، تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے پاور کو لہڑی چلا رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے بعد سختی مزید بڑھی ہے، اور اس کے بعد اب آپ امریکہ میں جا کر یہ کام کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی غلط چیز تھی، نامناسب چیز تھی۔ کل خان صاحب نے خود بھی کہا کہ IMF کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو اینٹی آرمی سلوگن وہاں پر لگائے گئے وہ غلط تھے۔ خان صاحب نے یہ جو ہے اس کی جو ہے بالکل انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں پر جو احتجاج ہوا وہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو ہے وہ سربراہی میں ہوا، یعنی کہ سارا مینج وہی کر رہے تھے، اگرچہ وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے، وہ سامنے نہیں آئے، لیکن جناب اس چیز کو مینج کرنے والے ڈاکٹر شہباز گل ہی تھے، لیکن وہ ایک غلط چیز تھی جو کہ وہاں امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جناب اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم صاحب اور DGC ISI فیصل سی صاحب کا پیغام وہاں پہ پہنچنا، ملاقات ہونا، اور اچانک سے گیند کیسے الٹی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ جناب رات کے ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی، علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 12 مارچ کو علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے درخواست کی تھی، اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے یہ ملاقات جو ہے اس کو نہیں ہونے دیا تھا اور ان کو انکار کر دیا گیا تھا، اور ٹھیک 5 دن کے بعد کون سی ایسی آفت آ گئی کہ اسی ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس ملاقات کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی،
یہ بڑی اہم چیز ہے کہ 5 دن پہلے رکاوٹ ڈالی گئی, ملاقات نہیں ہونے دی گئی, 5 دن کے بعد جو ملاقات ہو گئی. میں آپ کے سامنے بڑی عام ترین چیزیں اور بڑے اہم ترین فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے جا رہا ہوں کہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے. جناب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے دہشت گرد پکڑے گئے. ایک پورا بیانیہ بنایا گیا کہ دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے, ان کے پاس اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی تھا اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے. اور پھر انکشاف یہ کیا گیا کہ وہ جیل توڑ کر کچھ لوگوں کو اندر سے نکالنا چاہتے تھے, اور پھر اس کو جوڑا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ عمران خان کو بچانے طالبان آ گئے اور وہ عمران خان کو وہاں سے زبردستی نکال لیں گے, تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ہے. پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی, وہاں پر جیل سیکورٹی ہائی لائٹ ہو گئی, وہاں پر کلین اپ آپریشن شروع ہوئے اور میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ مرکزی گیٹ سے 2 کلومیٹر تک جو فاصلہ تھا وہاں پر جو ہے کناتیں لگا دی گئیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندر قید تنہائی کے اندر رکھنا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے, تو لہٰذا سیکورٹی ہائی لائٹ کر دی گئی. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شناخت نہیں ہو سکی, ٹی وی پر ان کے نام ان کی تصاویر نہیں چل سکی. کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک پورا کھیل کھیلا گیا تھا خان صاحب کو اکیلا کرنے کے لیے, اور اس میں یہ سارے وکلا شامل ہیں جو پارٹی کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کے سرغنے ہیں, وہ جو ہیں وہ رانگ نمبر ہیں. میں آج سے 2 مہینے پہلے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن پاکستان تحریک صاحب کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ناراض ہوتے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں. یہ کوئی بدماش نہیں ہے, یہ کوئی بہادر نہیں ہے, یہ مہرا ہے, اور اسی وجہ سے مورا جو ہے وہ جو مرضی کرے سڑکوں کے اوپر دندراتا پھرے. مورے کو کس نے کیا کچھ کہنا ہے, کیونکہ مورا تو آلریڈی پارٹی کے اندر اپنا کام تو کر رہے ہیں, مورے نے جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں. لیکن جناب آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی رات کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے, اور خبریں سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پشاور شفٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی کہ ظاہرہ خان صاحب کی پشاور میں جو ہے وہ اپنی حکومت ہے, پشاور میں جب ان کو شفٹ کیا جائے گا تو وہاں سے ان کی رہائی آسانی سے ہو جائے گی. تو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک کڑی ہے. اور پھر دوسری جانب 12 مارچ کی رات کو علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے تھے اور ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگلے دن ملاقات ہوئی تھی. اور 12 مارچ کی رات کو علی امین گنڈا پور صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات ہونے سے پہلے ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل آصف منی صاحب اور ڈی جی سی آئی ایس آئی فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے انہوں نے کور کمیٹی کے اندر بریفنگ بھی دی کہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر جو سینٹ کے انتخابات کے لیے ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں, اور اس پیغام جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ, اس میں پیغام دیا گیا جو آپ نے مراد سعید, سنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعظم سواتی صاحب کو جو ٹکٹس دیے ہیں وہ ٹکٹ واپس لیے جائیں اور آپ کسی اور ایسے شخص کو ٹکٹ دیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ سمجھا جاتا ہو. لیکن عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ یہ کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کروں گا اور اپنی مرضی کا سینیٹر بنواؤں گا, اور میں کسی کا دباؤ لینے سے انہوں نے جناب انکار کر دیا ہے. اور ان کو یہ جناب آفر دی گئی ہے کہ آپ شاور شفٹ ہو جائیں, ہم آپ کو جو ہے وہاں پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گیم اچانک سے الٹنا شروع ہو گئی ہے. اور جو ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ عمران خان صاحب سے ملنے سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو 2 شخصیات سے ان کا پیغام بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی رہنما اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مسل پار ہیں, اور جب بھی بندے جائیں ہو, پروٹوکولز ہوں, کچھ بھی ہو, علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, مشکل وقت میں کھڑے رہے. اور اب وہ ان کو ریوارڈ یہ دیا گیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لگایا گیا. خان صاحب نے شکوہ بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو تصویر نہیں بنانی چاہیے تھی جب تک معاملات طے جو ہے وہ نہ ہو جاتے. لیکن خیر وہ چیزیں جو ہیں وہ ریاستی سزا کے اوپر تو ہوتی ہیں. یہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح لازمی خیال رکھنا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.